नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि दो ताकतवर जनरल्स के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के घर पहुंचने की कहानी क्या है, सदर आरिफ अलवी को हंगामी तौर पर बनी गाला क्यों बुलाया गया, इस्लामाबाद की एक तूफानी रात में बनी गाला में 70 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इस मुलाकात में क्या दो बड़े फैसले हुए, वजीर आज़म इमरान खान को किस नौयत की नई और ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली जिस रिपोर्ट पर उन्हें बहुत बड़ा फैसला करना पड़ा, और पीटीआई के एक गद्दार रुकने कौमी असम्बली के साथ क्या हुआ। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी दो ताकतवर तरीन जनरल्स के वज़ीर आज़म इमरान खान के घर पहुंचने की कहानी क्या है, और प्राइम मिनिस्टर को जो ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान को क्या बहुत बड़ा फैसला करना पड़ा। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें 3 नए हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं, 3 नए इंकशाफात किए गए हैं। ये ऐसे इंकशाफात हैं और ऐसे हक़ाइक़ हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन हक़ाइक़ की और इन इंकशाफात की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है, ये खबर तहरीक अदम एतमाद में आने वाले एक बहुत बड़े सरप्राइज़ के मुतल्लिक है। बहुत अनएक्सपेक्टेड और बहुत गैर मुतवक्को ये सरप्राइज़ है। इसी खबर का ताल्लुक बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से है, यानी पाकिस्तान के फैसला साज हलकों से है, पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं उनसे ये खबर जुड़ी हुई है। इसी खबर का ताल्लुक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी है और ये खबर डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिलेटेड भी है। और ये एक ऐसी खबर है जिससे तहरीक अदम एतमाद के मामले का पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया है। सबसे पहले आपको एक हैरान कुन और एक वायरल वीडियो की कहानी से आगाह करते हैं, और ये एक ऐसी वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जंगल की आग की तरह फैल रही है। और इस वीडियो को अब तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर 40 लाख से ज़ायद मरतबा देखा जा चुका है। इसी वीडियो पर 4 लाख से ज़ायद मरतबा कमेंट्स किए गए हैं और इस वीडियो को 3 लाख से ज़ायद मरतबा शेयर किया गया है। और ये जो वीडियो है ये एक होटल में बनाई गई है और एक ऐसे वक्त में बनाई गई जब पीटीआई के 12 गद्दार अरकान कौमी असम्बली के मुतल्लिक 2 बड़े और नए इंकशाफात हुए। और फिर इसी होटल में एक बड़ी अजीब किस्म की वीडियो वायरल हो गई। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस होटल के अंदर इस किस्म की वीडियो बनेगी और बाद में ये वीडियो इस तरीके से वायरल भी हो जाएगी। तो मामला ये है कि पीटीआई के एक ऐसे रुकने कौमी असम्बली जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया और तकरीबन 24 करोड़ रुपए में उन्होंने अपना वोट बेचा और ये कहा कि वो तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देंगे, वो सिंध हाउस से निकलकर एक होटल में छुप गए थे। और ये जो रुकने कौमी असम्बली हैं इनके मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये ठोस इत्तला मिली कि एक तो इनको 24 करोड़ रुपए दिए गए, इसके साथ साथ इन्हें दीगर मराहत भी ऑफर की गई। पहले ये रुकने कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी के साथ था। आसिफ अली जरदारी का ये रुकने कौमी असम्बली बड़ा करीबी साथी रहा। इसका शुमार भी कौमी असम्बली के जो अमीर तरीन अरकान हैं उनमें होता था। और 2018 में जब पीटीआई की हवा चल रही थी और जब ये पता था कि पीटीआई 2018 का इलेक्शन जीतेगी, तो उस वक्त पेशावर से इस रुकने कौमी असम्बली ने पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और जीता। लेकिन अब इसी रुकन ने अपना जो वोट है वो अपोजिशन को 24 करोड़ रुपए के एवज बेच डाला। अब ये जो रुकने कौमी असम्बली है इसकी एक होटल से एक वीडियो वायरल हुई है। ये इस्लामाबाद का एक होटल है और इसमें देखा जा सकता है कि होटल के अंदर बहुत से जो आम शहरी हैं
یعنی عام شہری، انہوں نے اس ارکان اسمبلی کو گھیر رکھا ہے۔ اس رکن کو اپنا چہرہ اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے ماسک پہننا پڑا، لیکن اس کے باوجود شہریوں نے اسے پہچان لیا اور یہ کہا کہ اب تمہیں اچانک ماسک پہن کر اپنا چہرہ اور اپنا جو شناخت ہے تمہاری، اس کو چھپانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ اسی دوران شہریوں نے یہ بھی کہا کہ تم نے اس ملک سے اور اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ غداری کی ہے، اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور اس کے بعد اسی رکن قومی اسمبلی کے خلاف ہوٹل کی لابی میں لوٹا لوٹا کے نعرے بھی لگے۔ اور یہ جو رکن قومی اسمبلی ہے یعنی نور عالم خان، یہ پھر احتجاج کرنے والے شہریوں کو دھمکاتے بھی رہے۔ لیکن اب یہ جو ویڈیو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ جو دوسری خبر ہے یہ ایک اعلیٰ اور حساس اجلاس کے متعلق ہے، اور یہ ایک ایسا اجلاس تھا جس میں پی ٹی آئی کے 14 منحرف، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 14 غدار ارکان قومی اسمبلی کے متعلق ایک بہت اہم نوعیت کا فیصلہ ہونا تھا۔ یعنی ایک طرف سپریم کورٹ میں اسی سے جو ریلیٹڈ معاملہ تھا اس کی ہیرنگ ہونی تھی، دوسری جانب حکومت ایک صدارتی ریفرنس بھی لے کر جا رہی تھی سپریم کورٹ میں تاکہ آرٹیکل 63A کی تشریح کروائی جا سکے کہ اس کے تحت جو نااہلی ہوتی ہے ڈیفیکشن کلاز کے تحت وہ ون ٹائم ہوتی ہے یا تاحیات نااہلی ہوتی ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں یہ ایک بہت ہائی پروفائل میٹنگ تھی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک گیم چینجر میٹنگ تھی، اور اس میٹنگ کے لیے اٹارنی جنرل کو خاص طور پر بنی گالا بلایا گیا تھا۔ اسی میٹنگ میں بابر اعوان بھی شریک تھے، یعنی حکومت کے جو بہترین قانونی دماغ ہیں اور حکومت کی جو بیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں لیگل ٹیم ہے، اس کو اس میٹنگ میں مدعو کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں پرائم منسٹر عمران خان کے قریبی 5 وزراء بھی شریک تھے، اور یہ ایسے وزراء ہیں جن سے پرائم منسٹر عمران خان ہر پیچیدہ موقع پر اور ہر ایک ایسے موقع پر جہاں پی ٹی آئی کو کوئی بڑا چیلنج درپیش ہوتا ہے تو ان سے مشورہ ضرور کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور انہی وزراء میں اسد عمر بھی شامل ہیں جو اس میٹنگ میں شریک تھے۔ اب یہ جو اجلاس تھا اس میں پی ٹی آئی کے 14 باغی یا آپ کہہ سکتے ہیں غدار ارکان، جن میں نور عالم خان، افضل ڈھانڈلہ، نواب شیر وسیر، راجہ ریاض، احمد حسین، رانا قاسم نون، غفار وٹو اور باسط خان بھی شامل ہیں۔ ان سب کو بڑے ہی سوچ وچار کے بعد بڑے ٹیکنیکل طریقے سے شو کاز نوٹس جاری کر دیے گئے، اور ان شو کاز نوٹسز میں کہا گیا کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے والی اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہیں، آپ کے خلاف ہمارے پاس ثبوت آ چکے ہیں، ٹی وی چینلز کو جو آپ نے انٹرویوز دیے سندھ ہاؤس میں اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ اب آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس خود پیش ہو جائیں اور یہاں پیش ہو کر وضاحت دیں کہ آپ نے یہ انٹرویوز کیوں دیے، ورنہ آپ کو آرٹیکل 63A کے تحت تاحیات نااہل کروا دیا جائے گا، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کے پاس پارٹی ہیڈ کے طور پر، پی ٹی آئی کے سربراہ کے طور پر یہ آئینی استحقاق موجود ہے کہ وہ فلور کراس کرنے والے جو ارکان ہیں ان کے متعلق سپیکر کو خط لکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاز نافذ کی جائے، اور پھر ڈیفیکشن کلاز کے تحت ہی سپیکر الیکشن کمیشن کو ان کی نااہلی کے ریفرنسز بھیج سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی خطرناک خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر اتنی حیران کن ہے کہ کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ عدم اعتماد کا معاملہ اتنا خطرناک ٹرن بھی لے سکتا ہے، اس میں اتنا خطرناک موڑ بھی آ سکتا ہے، اور عدم اعتماد کے نام پر اب ملک کے مفادات اور ریاستی مفادات کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو خطرناک خبر ہے یہ کوئی ذرائع سے خبر نہیں آئی، کیونکہ عام طور پر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ذرائع سے کوئی خبر آتی ہے، لیکن یہ خبر ذرائع سے نہیں آئی، یہ خبر کسی نجی محفل سے لیک بھی نہیں ہوئی، کیونکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نجی محفل سے ایک خبر کو کسی صحافی کے سامنے لیک کر دیا جاتا ہے، بلکہ یہ خبر براہ راست کیمروں کے ذریعے آئی ہے،
اور کیمروں کے سامنے ایک ایسا اعلان کیا گیا ہے جس نے پورے ملک کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک ہنگامی اجلاس میں کیا گیا۔ یہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ شہباز شریف کی جو اسلام آباد میں ریزیڈنس ہے وہاں پر یہ ہنگامی اجلاس بلایا گیا تھا، اور اس اجلاس میں آصف علی زرداری، شہباز شریف اور فضل الرحمان شریک تھے۔ اور پھر انہوں نے اپنا اجلاس ختم کرنے کے بعد جو پریس کانفرنس کی جس میں وہ شکست خوردہ بھی نظر آ رہے تھے، بہت مایوس بھی نظر آ رہے تھے، اس وقت انہوں نے کیمروں کے سامنے ایک ایسا اعلان کر دیا کہ قوم ہکا بکا رہ گئی، اور انہوں نے اعلان یہ کیا کہ اگر پیر کے روز ہی قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر کارروائی آگے نہ بڑھائی گئی تو ہم قومی اسمبلی میں دھرنا دے دیں گے اور OIC کانفرنس نہیں ہونے دیں گے۔ وہ OIC کانفرنس جس کو روکنے کے لیے بھارت اس وقت لابنگ کر رہا ہے، جس کے خلاف بھارت نے سازشیں کی، اب وہی کام پاکستان میں اپوزیشن کر رہی ہے، اور ریاستی مفادات کو نقصان پہنچاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم OIC کی کانفرنس نہیں ہونے دیں گے قومی اسمبلی میں۔ یہ بلاول بھٹو نے الفاظ بولے، اور پھر شہباز شریف نے بھی یہی کچھ کہا کہ ہم کسی صورت OIC کی کانفرنس پاکستان میں اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے ہال میں نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری جانب ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ جہانگیر ترین گروپ کے متعلق ہے، اور اس گروپ کے متعلق یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ اس گروپ نے حتمی طور پر اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی تحریک عدم اعتماد جو وفاق میں پیش کی گئی ہے اس کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن اب اس معاملے میں بھی ایک ٹوسٹ آیا ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ پرویز خٹک جن کو پرائم منسٹر عمران خان نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، انہوں نے اس گروپ کے ساتھ رابطہ کیا اور یہ کہا کہ آپ حتمی فیصلہ ابھی روک دیں، حتمی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ عدم اعتماد کے متعلق ایک بہت بڑی اور پازیٹیو پیش رفت ہونے والی ہے حکومت کے حق میں، اور بعد میں آپ کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوگا۔ اور ترین گروپ نے بھی اب جو تازہ ترین صورتحال ہے، جس طرح سے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس لے جانے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے باغی ارکان کو نااہل کروانے کے لیے، تو اس کے بعد ترین گروپ نے بھی اپنا جو فیصلہ ہے اس کو التوا میں ڈال دیا ہے، اور ساتھ ہی اتحادیوں کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے۔ اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب یہ کہا جا رہا تھا کہ اب شہباز شریف سے چودھری پرویز الہی کی ایک ڈیسائسو میٹنگ ہوگی، اور اسی ڈیسائسو میٹنگ کے اندر یہ طے کر لیا جائے گا کہ چودھری پرویز الہی بھی تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے، یعنی کاف لیگ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک تو MQM بلوچستان عوامی پارٹی اور GDA ان سب نے کہہ دیا کہ ہم کاف لیگ کے ساتھ مل کر کوئی مشترکہ حکمت عملی نہیں اپنا رہے، ہر پارٹی کا اپنا اپنا فیصلہ ہوگا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے ساتھ جاتے ہیں یا تحریک عدم اعتماد کے مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ جو ماسٹر سٹروک کھیلا ہے حکومت نے صدارتی ریفرنس لے کے جانے کا کہ سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس لے کے جائیں گے، اس کے بعد ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کاف لیگ نے بھی جو فیصلہ کرنا تھا کہ ہم شہباز شریف کے ساتھ میٹنگ کر کے حتمی فیصلہ کر لیں گے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے، اب کاف لیگ بھی پریشان ہو گئی ہے، اور کاف لیگ بھی اب اس وقت تک فیصلہ نہیں کرے گی جب تک سپریم کورٹ سے صدارتی ریفرنس پر کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر اعظم عمران خان اور صدر عارف الوی کی ملاقات کی کہانی کیا ہے۔ اور یہ ایک ایسی ملاقات ہے جس میں DGISI بھی موجود تھے، بہت ہی ریئر میٹنگ تھی، اور یہ میٹنگ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں ہوئی، ایوان صدر میں نہیں ہوئی، کیونکہ عام طور پر اس قسم کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتی ہیں، یا کبھی کبھار بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ ایوان صدر میں ہو۔ لیکن یہ جو میٹنگ تھی یہ پچھلی ملاقاتوں سے بہت مختلف تھی، اور یہ میٹنگ ہوئی بنی گالا میں، اور صدر عارف الوی کو خاص طور پر اس میٹنگ میں بلایا گیا۔ اور یہ جو میٹنگ تھی یہ اس میٹنگ سے مختلف تھی
یعنی جس میں خاتون اول اور پرائم منسٹر عمران خان کو آرمی ہاؤس میں بلایا گیا تھا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کی جو فیملی ہے انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی فیملی کو ایک دعوت پر مدعو کیا تھا، اور دونوں فیملیز نے اکٹھے ٹائم بھی سپینڈ کیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک اور میٹنگ بہت مشہور زمانہ بنی گالہ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان ہوئی تھی، جو کہ اس وقت ہوئی تھی جب DGISI کی تعیناتی کے معاملے پر ایک پیچیدہ صورتحال بنی تھی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک پیغام بھیجا تھا جنرل باجوہ کو کہ آپ بنی گالہ آئیں، یہاں ہم اس معاملے کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس وقت بھی بنی گالہ والی جو میٹنگ تھی وہ گیم چینجر میٹنگ ثابت ہوئی تھی، اور اس میٹنگ کے بعد DGISI کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے وہ خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا تھا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بھی ایک گیم چینجر میٹنگ ثابت ہو سکتی تھی، جو تازہ ترین میٹنگ ہوئی ہے، جس میں DGISI جنرل ندیم انجم، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، پرائم منسٹر عمران خان اور صدر عارف علوی بھی شریک تھے۔ اب یہ میٹنگ ایک ایسے ماحول میں ہوئی اور ایک ایسے پس منظر میں ہوئی جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اور تحریک عدم اعتماد جو ہے، اس کو کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ممکنہ ایکسٹینشن سے بھی یہ حالات جڑے ہو سکتے ہیں، یا نئے آرمی چیف کی تقرری سے متعلق بھی یہ حالات جو اس وقت تحریک عدم اعتماد کے چل رہے ہیں، یہ حالات نئے آرمی چیف کی ممکنہ تقرری سے بھی جڑے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس میٹنگ کی جو ٹائمنگ تھی وہ بہت ہی اہمیت کی حامل تھی، بہت ہی کلیدی ٹائمنگ تھی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف جس قسم کا غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام اٹھایا گیا تھا، یعنی ہارس ٹریڈنگ جو کی جا رہی تھی، جس کے ثبوت سامنے آ گئے، جس کے شواہد سامنے آ گئے کہ کس طریقے سے 14 کروڑ روپے سے لے کے 24 کروڑ روپے فی کس بولی لگی، اور اس کے بعد جو عوام کا ریئیکشن آیا، یعنی سندھ ہاؤس پر جس طرح سے عوام نے رد عمل دیا، جو ہارس ٹریڈنگ کا مرکز بنا ہوا تھا، اور پھر یہ جو غدار ارکان قومی اسمبلی تھے ان کے گھروں کے اوپر جس طریقے سے احتجاج کیا گیا، تو پورا پاکستان جو ہے اس میں اس وقت وزیر اعظم عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ گونج رہا تھا، اور لگ یہ رہا تھا کہ اگر اس ہارس ٹریڈنگ کے عمل کو نہ روکا گیا اور اس ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت گرانے کی کوشش کی گئی، تو پھر عوامی سطح پر اتنے بڑے لیول کا احتجاج ہوگا کہ جس کو کنٹرول کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ جو میٹنگ تھی بہت اہم تھی، کیونکہ یہ میٹنگ ہوئی عوامی رد عمل کے بعد۔ اب یہ جو میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے جو کنسرن تھے وہ انہوں نے پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اس تک پہنچائے ہوں گے۔ اسی طرح جو پرائم منسٹر عمران خان کا یہ کنسرن ہے کہ ایسے حالات میں جب یہ بھی پتہ ہو کہ وہ عناصر جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، جن کے خلاف کرپشن کے شواہد موجود ہیں، عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہیں، اور احتساب کرنے والے ادارے ان عناصر کے خلاف ٹھوس شواہد عدالتوں میں پیش کر چکے ہیں، لیکن اسی کرپشن کے پیسے سے جب ووٹ خریدے جا رہے ہوں تو پھر کیا اداروں کو نیوٹرل رہنا چاہیے یا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ تو پرائم منسٹر عمران خان نے اس قسم کے جو کنسرنز ہیں وہ بھی پاکستان کی عسکری قیادت کو ضرور پہنچائے ہوں گے، اور ساتھ ہی اپنا اگلا جو پلان ہے اور اگلا جو ان کا لائحہ عمل ہے، خاص طور پر 27 مارچ کو جو ڈی چوک میں انہوں نے 10 لاکھ افراد کے ساتھ جلسہ کرنا ہے، اور اگر کسی غیر قانونی اور غیر آئینی موو کے ذریعے ان کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے عوام کو لیڈ کرتے ہوئے احتجاج کرنا ہے، اس حوالے سے پوری صورتحال انہوں نے عسکری قیادت کے سامنے رکھی ہوگی، اور یہ بھی بتایا ہوگا کہ اس سے ملک کے اندر کس قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اور اپوزیشن کس طرح سے ایک تصادم کی فضا بنا رہی ہے، یہ کہہ کر کہ وہ بھی 27 مارچ کو ہی ڈی چوک میں جلسہ کرے گی۔ اب یہ جو تھا، آپ کہہ سکتے ہیں اجلاس یا میٹنگ کہہ سکتے ہیں، اس کو گیم چینجر میٹنگ اس لیے کہا گیا کہ اس میٹنگ کے بعد حالات بڑی تیزی سے بدلنا شروع ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کے چہرے لٹک گئے، اپوزیشن مایوس ہو گئی، ایسے لگا کہ چیزیں ریورس ہونے لگ گئی ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ وہ ارکان جنہوں نے پہلے ہم سے منحرف ہوئے
وہ مجھے یقین ہے کہ عوامی رد عمل کے بعد واپس آنا شروع ہو جائیں گے۔ حکومت نے اعلان کر دیا کہ ان میں سے کچھ ارکان ایسے ہیں جنہوں نے دوبارہ سے حکومت سے رابطہ کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک موقع دیا جائے، ہم دوبارہ سے تحریک انصاف کی صفوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اور دوسری جانب لگتا ایسا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی احساس ہو گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو غیر آئینی طریقے سے نکالا گیا اگر اپوزیشن کی جانب سے، تو اس پر بہت سخت عوامی رد عمل سامنے آئے گا، اور اسی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ کچھ سخت قسم کے پیغامات بھی کنوے کیے گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے جن جلسوں کا اعلان کیا تھا وہ جلسے اب ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو مسلم لیگ نون کا جنرل کونسل کا اجلاس ہونا تھا اس کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اور اب تازہ ترین خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جس طرح کی دھمکی دی گئی ہے بلاول بھٹو کی جانب سے کہ OIC کی کانفرنس ہم قومی اسمبلی میں نہیں ہونے دیں گے، تو اس کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 21 مارچ کے بجائے اب 25 مارچ کو بلایا جائے، کیونکہ اگر 21 مارچ کو یہ اجلاس بلایا جائے گا تو پھر اپوزیشن قومی اسمبلی کے اجلاس میں دھرنا دے کر OIC کی کانفرنس کو سبوتاج کر سکتی ہے، اور اس پوری سچویشن میں ریاستی مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 25 مارچ کو اجلاس بلایا جائے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ جو ہے وہ 28 مارچ سے بھی ڈیلے ہو سکتی ہے، اور اس وقت تک ڈیلے ہو سکتی ہے جب تک صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔